आई एम प्रीटी श्योर कि जीत हार तो ऑफ कोर्स सब कहते हैं खेल का ऐसा, लेकिन जिस तरह से साउथ अफ्रीका बाहर हुआ है अगेन लगता है कि वो फीका पड़ गया पूरा जो कॉन्टेस्ट का जितना बिल्डअप था। देखिए, सबसे पहले तो न्यूजीलैंड को मुबारकबाद देनी है हम सबको बहुत मज़ा आया, क्योंकि जब आप अच्छी क्रिकेट देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है। साउथ अफ्रीका की अगर आप ओवरऑल आज की मैं डिस्प्ले ऑफ क्रिकेट की बात करूं तो दे वर टोटली अंडर प्रेशर, दे बॉडी लैंग्वेज वाज नॉट अप टू द मार्क, स्पेशली उनकी बैटिंग के अंदर। और फिर जो बॉलिंग के अंदर पहले 6 ओवर में पेस ही पेस दी गई, लाइक ये सोचे नहीं गया कि महाराज कैन ऑल्सो कम एंड प्ले द रोल, क्योंकि स्पिनर्स अगर रचिन रविंद्रा बॉल को होल्ड कर सकते हैं तो हमारा मेन स्पिनर क्यों नहीं कर सकता। तो आई थिंक इट वाज टोटली अगेन द मैनेजमेंट ऑफ द प्रेशर, आई थिंक इज समथिंग, क्योंकि क्रिकेट के टैलेंट का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टैलेंट है वो आपकी मेंटल स्टेट की मैनेजमेंट है, जो मुझे लगता है कि नॉकआउट स्टेज में आके साउथ अफ्रीका जो है वो लूज कर जाता है। और ये आज से नहीं, इनकी अगर आप हिस्ट्री देखें तो हर मर्तबा ये नॉकआउट स्टेज पे आके कुछ ऐसा करते हैं जो इन्होंने राउंड मैचेस में नहीं किया होता। क्योंकि अगर हम इनके टोटल जर्नी देखें तो दे लुक लाइक अ कंप्लीट टीम, बैटिंग बॉलिंग मुश्किल हालात सब चीज़ों से ये पास कर रहे थे। लेकिन जो नॉकआउट स्टेज का प्रेशर है उसमें मुझे लग रहा है कि ये आके क्रम्बल करते हैं, इनको उसकी मैनेजमेंट नहीं हो पाती। और आज का मैच भी डिफाइन करता है कि दे स्टिल हैविंग द सेम स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ आई कांट से दैट। मैं अब हम क्या इनको बात कर सकते हैं, हमारी इतनी जरूरत। चले, पॉइंट ये है कि आपके वाले पॉइंट, वी वोंट यूज दैट वर्ड, बट डिस्क्राइब तो आप यही करेंगे ना कि भाई आपको इतने मौके मिले, आप सेमीफाइनल में पहुंचे और बहुत अच्छी टीम है, नोबडी इज डिनाइंग द फैक्ट दैट साउथ अफ्रीका इज not a good team, but knockout stage का pressure, Saklan, you featured in so many tournaments. It seems like हफीज ने जो बात की बिल्कुल सही थी कि जब वो आए ही फील्ड पे, बॉडी लैंग्वेज की मैं बात कर रही हूँ, तो नजर आ रहा था कि न्यूजीलैंड बहुत रिलैक्स लग रही थी, सैंटनर हंस रहा था, एक मैं माहौल की बात कर रही हूँ कि एक एज अ लीडर व्हेन यू आर स्माइलिंग एंड दूसरी तरफ अगर आप साउथ अफ्रीका की तरफ देखें तो बॉडी लैंग्वेज वाज अ लिटिल सॉर्ट ऑफ दे वर इन देयर शेल। राइट जी। अभी जो बात की ज़ैनब ने, अच्छा पॉइंट था हफीज़ रिगार्डिंग जो एरन फिंच ने कहा था कि उन्होंने एग्जैक्टली शायद ये बोला था कि नए बॉल के साथ वेरिएबल बाउंस होगा। और अगर आप इनकी फॉलो विकेट्स जो हमने अभी देखी साउथ अफ्रीका की, उन्होंने स्पिनर्स टॉप 5 में से 4 जो है वो स्पिनर्स को विकेट दे गए। उसका शायद कहीं रीज़न नज़र आ रहा था कि ये हर बॉल सीमर्स के अगेंस्ट ऑन दी आप खेलने की कोशिश कर रहे थे और नहीं आ रहा था बॉल बल्ले पे, और वो फ्रस्ट्रेशन निकली है ऑफकोर्स स्पिनर्स पे, और उसका फ्रूट या रिवॉर्ड जो है वो स्पिनर्स को मिला। देखें, पहले तो आउट होने की आप अगर डिसमिसल्स देखें तो कहीं पे भी टर्न तो नहीं है, उसको ये टर्नर तो मिला नहीं। सो इट्स अ पुअर बैटिंग डिस्प्ले फ्रॉम द बैट्समैन। ऐसा नहीं कि कोई बॉल के अंदर को बहुत लो रह रहा था, यहाँ को बॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को टर्न हो गया। एक टर्निंग ट्रैक हो ना तो आई कैन अंडरस्टैंड कि यार वो लेटरल मूवमेंट जब आपका टर्न मिलता है तो आपको मुश्किल हो सकती है, लेकिन जहाँ पे टर्न नहीं हो रहा एंड यू प्लेइंग अ क्रॉस वेडेड शॉट, यू नॉट मैनेजिंग लाइक बॉल्स वर देयर, और आप उसको अगर हिट नहीं कर पा रहे, तो आई थिंक इट्स टोटल बेस्ड ऑन द मेंटल स्टेट। क्योंकि जितने भी बैट्समैन मुझे नजर आए आज पहले जो 5-6 अपार्ट फ्रॉम जेंसन, बिकॉज ही वाज स्ट्राइकिंग द बॉल वेरी वेल राइट फ्रॉम द स्टार्ट, लेकिन अगर पहले 6 बैट्समैन की तरफ जाएं तो वो टेंटेटिव थे, दे वर लिटिल बिट टिमिड। अगर आप उनको हल्का सा जो ब्रेविस का आउट है, इट वाज अ नो शॉट। सो जो माकरम खेले हैं, जो पहले 15 बॉल या 16 बॉल वो खेले हैं, वो माकरम है ही नहीं जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में जैसे खेला। इट वाज अ टोटली डिफरेंट माकरम वी ऑल वॉच टुनाइट। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल इनकी जो मेंटल स्टेट है, मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ मसला वो हुआ है कि दे टूक अ लॉट ऑफ प्रेशर टू प्ले द नॉकआउट। और मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं जो हिस्ट्री चलती आ रही है और चलती आते आते इन तक आती है, ये कहते तो ज़रूर हैं कि हम हमारा वो जो हिस्ट्री है हम उसको इस तरह प्रेशर में नहीं हमारे, लेकिन वो रिफ्लेक्ट कर रही है इनकी एवरी टाइम इन अ नॉकआउट स्टेज कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये बायलैटरल सीरीज नंबर 1 टीम के तौर पर आते हैं, टूर्नामेंट के राउंड मैचेस नंबर 1 टीम की तरह खेलते हैं, लेकिन जैसे ही नॉकआउट स्टेज आती है वो प्रेशर इनके ऊपर माउंट कर जाता है। आई थिंक पूरा वर्ल्ड कप मैंने बात की थी, सना को बताया जब हमने शो पे कहा था कि उनके हेड कोच जो है साउथ अफ्रीका का, उन्होंने कहा कि बस ये एक मैच निकल जाए फिर हम होम ग्राउंड पे चले जाएंगे अहमदाबाद पे। तो सारे मैचेस वहाँ खेल के बाहर आए हैं, तो एकदम से आई डोंट नो शुड आई से एलियन कंडीशंस, लेकिन हाँ जिस तरह से उन्होंने एम्ब्रेस किया पावर प्ले को जब बैटिंग कर रहे थे, आई थिंक इससे बेहतर कर सकते थे। By none other than Finn Allen today. I mean, जिस स्ट्राइक रेट पे वो बैटिंग कर रहे थे, 303 इन अ सेमीफाइनल। हफीज 33 बॉल 100 करना सेमीफाइनल में, जिस तरह आपने बात की कि प्रेशर गॉट टू साउथ अफ्रीका, यहाँ पे तो किसी किस्म का प्रेशर नजर नहीं आया। समटाइम्स द बिग स्टेज गेट्स द बेस्ट
out of the top players, اور وہ یہ آج ہمیں نظر آیا. اور دیکھیں فن ایلن اس کے لیے مشہور بھی ہیں کیونکہ وہ اپنے گیم کو نہیں بدلتے, اور انہوں نے اس سے پہلے بھی جو ابھی سکلین بھائی نے پری میں بات کی کہ ایک میچ تھا آسٹریلیا کے خلاف, وہاں پہ بھی آئی تھنک 2022 کے ورلڈ کپ کے اندر تھا, تو وہاں پہ بھی انہوں نے ایسے ہی بیٹنگ کی تھی اور بالکل آؤٹ کلاس کر دیا تھا. تو یہ بیٹسمین تو ایسے ہی ہیں اور ان کی جو ڈسٹرکٹیو بیٹنگ ہے وہ بدلتی نہیں ہے. تو جب بھی دیکھیں انہوں نے پہلے 22 بال کے اندر میچ ختم کر دیا تھا, جو انہوں نے پہلے 22 بال کھیلے میچ ختم ہو چکا تھا. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح کے بیٹسمین کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کبھی بھی بگڑے نا. ہمارے پاس جیسے فخر زمان اگر وہ کھیلتے تو وہ بھی اسی طرح کی ایک ٹیکنیک اسی طرح کے ٹیکٹکس ہولڈ کرتے ہیں. آج اگر آپ, میں بات صرف اس لیے کر رہا ہوں فخر کی کہ وہ بھی اسی طرح کا بیٹسمین اگر کھیلے گا تو وہ پہلے 15-20 اوور بالز کے اندر ہی میچ ختم کر دیتا ہے. تو وہی آج فن ایلن نے کیا, وہی سائفرٹ نے کیا, اور جو ہم بات کر رہے تھے یہ دونوں ایک دوسرے کو اتنا اچھا کمپلیمنٹ کرتے ہیں ایز اے پیئر, ایز اے اوپننگ پارٹنرز, کہ کسی نہ کسی جگہ اگر آپ دیکھیں تو پہلے اوور میں دونوں کو بہت زیادہ کانفیڈنٹ نہیں تھے, ان کے بال ادھر ادھر گئے ہیں ایئر کے اندر, لیکن ایز دے گیٹ سیٹلڈ اینڈ دے گیٹ یوزڈ ٹو دا پچ دونوں نے ہلا بول دیا, اور دونوں نے اپنے 6 بال جو وہ کھیل رہے تھے, فرض کریں اگر کوئی بھی بالر آ رہا تھا تو ایک اینڈ سے اگر سائفرٹ نے مارا تو دوسرے پہ ایلن نے مار دیا, تو پریشر نہیں آنے دیا کسی بھی طریقے سے اپنے پارٹنر پہ. تو اوور آل ایز اے ٹیم اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو پارٹنرشپ تھی پہلے 6 اوور میں میچ ختم ہو گیا. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کے اسپیشل اسکل سیٹ ہیں, یہ صرف سوچنے سے نہیں ہوگا کہ میں اوپنر جاؤں یا میں نمبر 3 پہ جاؤں تو میں ایسے کھیلوں گا. یو نیڈ ٹو ٹیک اے لاٹ آف آورس, یو نیڈ ٹو پٹ اے لاٹ آف ہارڈ ورک ٹو گیٹ دو شاٹس انٹو یور پاکٹ, کیونکہ جب تک آپ کی گیم سارٹیڈ نہیں ہوگی ٹو پلے دس کائنڈ آف کرکٹ, آپ کا دماغ ایکسیپٹ نہیں کرے گا اور آپ اس طرح کی شارٹ پریکٹس نہیں کی ہوگی, آپ کی وہ ہٹنگ پاور اویلیبل, آپ کی جو ابیلٹی ہے وہ ایڈ نہیں ہوئی ہوگی, تو آپ سوچنے سے نہیں کھیل سکتے. تو آئی تھنک فن ایلن اور جو سائفرٹ ہے انہوں نے اپنی گیم سیٹ ایسے ریڈی کیا ہوا ہے کہ وہ پہلے اگر 6 اوور ان میں سے کوئی بھی کھیلتا ہے تو وہ میچ کو علیحدہ کر دیتا ہے. جی اس میں تھوڑا سا میں اگر میچ دیکھا ہوں نا آپ نے, اسپیشلی فن ایلن وہ تھوڑا سا ٹینٹیٹیو تھا, اسپیشلی پہلے 4-5 بالوں میں اگینسٹ رباڈا. اگر آپ نے اس کو دیکھا ہو تو اس نے اپنے بیٹ کو ہینگ کیا, اس کی کوئی فٹ موومنٹس نہیں تھے. رباڈا کی جو پہلے اس کو 1-2 باؤنڈریز جو ملے, ایک تھرڈ مین, اور پھر اس کے بعد اگین اس کو ایک سنگل ہوا. اس ٹائم پہ وہ بہت ٹینس لگ رہا تھا, اس کی شکل سے پتہ چل رہا تھا, لیکن اس کے بعد بالر نے خود, وہ میرے خیال سے انڈر پریشر آ گئے, انہوں نے لوز بال دی ہے. اور یہاں پہ میرے خیال سے اس کو کریڈٹ بھی جاتے دونوں کے گیم اویئرنیس کا بھی, اسپیشلی فن ایلن کا. دیکھیں جب آپ ایز بالر جب آپ اس کے لیے کسی بیٹسمین کے لیے فیلڈ بہت ہی زیادہ پریڈکٹیبل کر دیتے ہو نا, تو وہ آپ کے اگینسٹ وہ پریپیئر ہو کے آتا ہے. فن ایلن کی اگر آپ نے ایک شاٹ دیکھی ہو ارلی آن, وہ جو لیپ شاٹ کھیلا, اس کو پتہ ہے کہ میں ڈاؤن اسکوائر لیگ پیچھے ہے, تو بالر نے مجھے پیچھے بال تو کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ یا مڈ وکٹ کا ہے یا تھرڈ مین, آگے ہی بال گیا, تو وہ اس کے لیے ریڈی ہے. جو اس نے آگے بال کیا اس نے لیپ شاٹ کیا. تو ایک تو آپ کی گیم اویئرنیس بھی بہت زیادہ اس پہ انحصار کرتا ہے آپ کی بیٹنگ میں, اور سیکنڈلی آئی تھنک ساؤتھ افریقن بالر تھوڑے سے انڈر پریشر لگے آج. دوسری چیز یہ ہے سکندر, ایسے پلیئرز کو پلیئرز لائک فن ایلن, ٹم سائفرٹ, بین تو آؤٹ کرنا چاہیے, بورو کر لینا چاہیے پاکستان کو. نہیں, بیسٹ چانس یہی ہے کہ آپ پہلے 1-2 اووروں میں ٹرائی کریں, بیکاز اس کے بعد جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ آپ کی پلان کو بھی تو they rattle your plans because they go after you, so there's never a chance to really execute your plans. ابھی جو ہم نے فیچر دیکھا چھوٹا سا فن ایلن کی بیٹنگ کا, اگر پھر سے دکھا سکے, میں سکلین مشتاق سے پوچھنا چاہوں گا ایز اے بالر یا ایز اے بیٹر حفیظ بھی ہوں کہ اگر آپ کی پہلے بالنگ آ گئی ہے, بیٹنگ آ گئی, تو آپ دیکھ رہے ہوتے تھے دوسرے کو بیٹنگ کرتے ہوئے یا بالنگ کرتے ہوئے کہ کیا نہیں کرنا ہے یا اس پچ پہ کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ آپ دیکھیں کہ جس طرح شاٹس اپروچ کر رہا تھا ساؤتھ افریقہ, انہوں نے ڈیپ ان دا کریز کھیل کے اور ویٹ کر کے آف دا بیک فوٹ, جو بھی چیزیں ساؤتھ افریقہ نے نہیں کی وہ انہوں نے اپلائی کر دی. شاید فن ایلن اور سائفرٹ جب کھڑے تھے فیلڈ میں تو انہوں نے وہ چیزیں نوٹس کی کہ کیا کرنا ہے اس پچ پہ, کیا نہیں کرنا ہے. دیکھیں انہوں نے اگینسٹ دا نیچر نہیں گئے, جو ان کی نیچرل گیم تھی اسی پہ رہے. جب آپ اپنی نیچرل گیم پہ رہتے ہیں دیٹس یور پلان اے, دیٹس یور سپر اسٹرینتھ, اور جب آپ اپنی سپر اسٹرینتھ سے ہٹتے ہیں تو پھر آپ گئے. تو آپ ان دونوں کو دیکھیں, ڈے ان ڈے آؤٹ وہ اسی طرح کھیلتے ہیں. جب وہ اس طرح کھیل رہے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ آٹومیٹکلی ہونا شروع ہو جاتا ہے. جس کے اوپر فن ایلن پھنستا ہے وہ دوسرا اس کو پنشمنٹ دے دیتا ہے, جب اگر وہ پھنستا ہے تو وہ دوسرا اس کو پنشمنٹ دے دیتا ہے, جس کی وجہ سے مومنٹم ملتا چلا جاتا ہے اور آپ ہیوی پنچز تھرو کرتے چلے جاتے ہیں. تو ہمیشہ آپ اپنی نیچرل گیم کے اگینسٹ کبھی بھی نہ جاؤ. آپ ڈے ان ڈے آؤٹ دیکھیں گے تو اسی طرح کریں گے. جب اس طرح کی بیٹنگ ہو رہی ہوگی تو بالنگ جتنی مرضی تگڑی ہو, وہ پھر بھاگنے کے چکر میں آتے ہیں کہ یار کسی طریقے سے ایک وکٹ بائی کر لیں
یا میں اپنا اوور کمپلیٹ کر لوں. مجھے ایک چیز اور جو لگی فن ایلن کی بیٹنگ سے, بعض اوقات ایک بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار میں اس بالر کو لوٹوں گا, اس بالر کو ٹارگٹ بناؤں گا یا اس ڈلیوری کو ٹارگٹ بناؤں گا. مجھے ایسا نہیں لگا اس میں کہ یہ صرف گیند کو دیکھتا ہے اور جناب اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی ایگزیکیوشن کر دیتا ہے. جو اس کی آنکھ دیکھتی ہے کہ یہ گیند اس طرح کا ہے, چوکے والا ہے, چھکے والا ہے, وہ اس کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں واچ دا بال اینڈ ٹرسٹ آن یور آئیز. تم جو دیکھ رہے ہو اس کے اوپر یقین رکھو اور اسی طرح کھیل دو. تو ایسا لگ رہا تھا بالکل سمپل ہے, دیکھ رہا ہے, جہاں گیند آئی اس نے ادھر ہی اس کو پنشمنٹ کر دی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی بیٹسمین وہ کہتے ہیں یار اس کا اوور نکل جائے, اس کی یہ میں تھوڑا سا اور آگے چل جاؤں, میرے 15-20 رن ہو جائیں یا میں 50 کے قریب چلا جاؤں. مجھے نہیں ایسا لگا کہ اس کی یہ ایسی کوئی سوچ آئی ہوگی. نیچرل گیم کھیلتا رہا, جو آیا اس کو اسی طرح ٹریٹ کرتا چلا گیا. زینب یہی کویسچن اگر حفیظ سے پوچھ لیں, میں نے جو بات کی ابھی جیسے ایز اے بالر کی کہ اگر آپ کی پہلے فیلڈنگ آ گئی ہے, ایک ہوتی ہے اسسمنٹ پچ کی بفور دا میچ اور ایک ہوتی ہے کہ ایکچولی ریئیکٹ کیسے کر رہا ہے پچ, ایکسکلوڈنگ دا فیکٹ کہ جو کھیل رہا ہے اس کی اسٹرینتھ ویکنیس کیا, آپ اپنی اسسمنٹ کر لیتے ہیں کہ یار مجھے یہاں کیا کرنا ہے سیکنڈ بیٹنگ میں. آئی تھنک اس کا ہوم ورک بھی کافی اچھا کیا دونوں نے فن ایلن اور سائڈ پر. دیکھیں یہ بہت ہیلپ فل ہوتا ہے آپ کے لیے ایز اے پلیئر کہ آپ جب پروسیڈنگز دیکھ رہے ہوتے ہیں ایز اے بیٹسمین یا ایز اے بالر. اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ ایون ڈگ آؤٹ میں بھی بیٹھے ہوں تو یو کیپ واچنگ دا بال اینڈ کیپ لرننگ, کیونکہ وہ بہت سی چیزیں آپ کو انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے کہ یار یہاں پہ کیوں کوئی بیٹسمین سکسیزفل ہوا ہے اور کیوں وہ ناکام ہو رہا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ ابھی مینشن کر رہے ہیں کہ ایز اے پلیئر انہوں نے اب ان کا گیم ریڈی تو ہے ہی, ان کے پاس وہ تمام سکلز موجود ہیں, لیکن کیونکہ ایک اسیسمنٹ کر لیتا ہے کہ یہاں پہ میں جتنا اپنے اسٹریٹ بیٹ کے ساتھ کھیلوں گا یا اپنے شارٹ رینج یہ والی کھیل سکتا ہوں, یہ والی نہ کھیلوں, تو وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. تو ایز اے بیٹسمین آئی تھنک ایک تو انہوں نے اس کو ان کے گیم سیٹ اس کے لیے ریڈی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اسیسمنٹ آف دا پچ انہوں نے کرنے کے بعد اپنے گیم پلان کو ریڈی کیا. انلیس اینڈ انٹل زینب کہ آپ جا رہے ہیں 3-4 بیٹنگ کرنے, آنے والا بیٹر کہہ رہا ہے پھنس کے آ رہے ہیں. اس میں ایک چیز میں ایڈ ضرور کرنا چاہوں گی. آپ چاروں سیمی فائنلسٹ کو دیکھ لیں, سب کا جو وکٹ کیپر ہے وہ ٹاپ آرڈر بیٹرز میں سے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے T20 کرکٹ کے اندر, کیونکہ جب ایک وکٹ کیپر ایک اننگز فار ایگزامپل دیکھ لیتا ہے, اس کو ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے میچ سے پہلے, اپنی اننگ سے پہلے بھی پچ کیسا بہیو کرو. آبویسلی جو آپ کی فیلڈ میں لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو فیڈ بیک دیتے ہیں, بٹ T20 کرکٹ کے اندر یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا جو ٹاپ آرڈر ہے اس میں ایک اچھا وکٹ کیپر بیٹر ہو جو اچھے اسٹرائک ریٹ سے کھیل سکتا ہو 150-160 پلس سے, تو وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا پازیٹیو پوائنٹ ہو سکتا ہے. چاروں ٹیم جو سیمی فائنل میں پہنچی ہیں سب کے پاس ٹاپ آرڈر بیٹرز ہیں. اچھا سنا اس میں چلے آپ ایڈ کر لیں. نہیں میں تو کہہ رہا تھا کہ میرا نافع بھی اوپن کرتا ہے, رضوان بھی اوپن کرتا ہے, اور عثمان بھی اوپن کرتا ہے, حارث بھی اوپن کرتا ہے. ہمارے کراتے نہیں وہ الگ بات. ساڈے کو بڑے جڑے نا اوپنر بڑے نے 7ویں نمبر تک ساڈا اوپنر, وہ مڈل آرڈر میں کھلا لیتے ہیں. سو دیٹس ہاؤ وی. وہ ساری چیزیں بالنگ واقعی بہت پور تھی. کیوں گلی ساؤتھ افریقہ کی ایسا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے, نہیں ایکسپیکٹ یہ بھی نہیں کر رہے تھے. سیکنڈلی میں جو حفیظ نے بھی بات کی ہے نا کہ ہمیں ساؤتھ افریقہ کی بیٹنگ میں وہ چیز نظر نہیں آئی کہ انہوں نے پارٹنرشپ کی طرف گیا ہو, کیونکہ ان کے ایک تو ہوتا ہے نا کہ جب آپ وہ اکثر وہ کوچز یا پلیئرز یہ بات کرتے ہیں کہ جا کے جو پہلے 2-3 پلیئرز ہیں نا تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کنڈیشن کس طرح ہے, کیا وہ آپ کو الاؤ کر رہے ہیں کہ نہیں, آن دی آف شاٹ لگ رہے یا نہیں لگ رہے. ایک تو وہ چیز جو بھی آ رہے ہیں مارے جا رہے ہیں, کسی نے یہ کوشش نہیں کہ تھوڑا سا ڈیپ چلے جائے. آئی تھنک ایک تو I'm sure انہوں نے بتایا ہوگا کہ جو بیٹسمین آؤٹ ہو کے گئے ہوں گے انہوں نے بتایا کہ بلے پہ بال اس طرح نہیں آ رہا. سیکنڈلی ان کے بیک آف دا مائنڈ میں میرے خیال سے یہ ایک بات ہوگی کہ جو لاسٹ یہاں پہ میچ چیز ہوا 200 کا, تو ان کے مائنڈ میں یہی تھا کہ ہم نے 200 ہی کرنا ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں جتنے بھی ان کے 5-6 بیٹسمین ہیں وہ ارلی آن جو بھی آ رہا ہے وہ ماری جا رہے ہیں. کسی نے یہ نہیں سوچا کہ تھوڑے سے پارٹنرشپ بلڈ کر لیتے. اگر آپ نے دیکھا نا تو ان کے لاسٹ کے 4 اوور میں 56 رنز بنے. اٹس مینس کہ بعد میں تھوڑا سا بہتر ہو سکتا ہے. اگر ان کے 1-2 بیٹر اور ہو جاتے تو میں بھی یہ سکور 190 تک پہنچ سکتا تھا. آئی تھنک ایک مسنگ پارٹ یہ بھی تھا کہ انہوں نے کوئی پارٹنرشپ. وکٹ تو 200 پلس کا ہی تھا, انہوں نے تو 12.5 میں کر دیا نا 13 میں, تو وکٹ تو تھا ہی تھا. لگتا ہے کہ جو بھی انڈر پارٹ جب ان کے رنز آگے تھے 170, تو جو مسنگ پارٹ تھا وہ مہاراج کو اگر ٹیکٹیکلی دیکھا جاتا تو پیس تو آپ کے پاس تھی ہی, دونوں رائٹ ہینڈڈ ہیں, وہ بہت زیادہ اگریسو کھیلتے ہیں, تو پہلا اوور مہاراج سے کروایا جا سکتا ہے. یہی بات زکلین بھائی یہی بات کم کر رہے تھے نا کہ پاور پلے میں جی ایک ایکسپیریمنٹ کی جا سکتی. یعنی پہلے انہوں نے کیا ہے نا, کول مکھونکی کو دیا انہوں نے, پہلے اوور میں 6 چھکے نہیں لگ آپ کو جانے کرنا تھے, لیکن چاہیے اگر وہ تھا. آؤٹ کر دیتا تو آپ کو فائدہ مل جاتا. یہاں پہ بھی یہ کر سکتے تھے. چلے
اب میرا خیال سے وقت ہو گیا بریک کا, کافی جو ہے پینل ڈسکشن ہو گئی ہے, بٹ جب بریک کے بعد آئیں گے تو مزید نیوزی لینڈ کے اوپر ضرور دیکھیں گے کہ کیا ان کی ٹیکٹکس تھی, کیا اسٹریٹجی تھی, وائی ور دے سو سکسیزفل ٹوڈے اینڈ وائی دے ہیو بین سو سکسیزفل ان دا سب کانٹیننٹ. یہ بھی ایک اور چیز ہے دیکھنے والی, کیونکہ کافی سب کانٹیننٹ میں وہ کرکٹ اب کھیل چکے ہوئے ہیں, ان کے پاس ایکسپیرینس آ چکا ہوا ہے آف دیز کنڈیشنز اینڈ دیٹ کوڈ پاسبلی بی پلئنگ اے رول ان دیئر سکسیس. آپ کو یاد ہوگا چیمپئنز ٹرافی کا فائنل میں ایک بات کری کہ ٹیم کہیں تک پہنچتی ہے, چاہے فائنل ہو گیا پھر انڈیا کو انڈیا میں ہرانا, جسٹ ٹاک اباؤٹ اوور آل ان کی کرکٹ کی جب بات ہو رہی ہے, تو یہاں پہ آ کے کافی جلدی اڈیپٹ کر رہے ہیں, بڑی اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں وہ نیوزی لینڈ سے آ رہے ہیں, وہاں پہ کمپلیٹلی ڈفرنٹ کنڈیشنز ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے, آپ نے بھی وہاں پہ کرکٹ کھیلی ہے. سو ہاؤ ڈو یو سی دیر ایکلیمیٹائزنگ جسے ہم کہتے ہیں نا ان ڈفرنٹ کنڈیشن. دیکھیں جو چیلنج ہے نا انٹرنیشنل کرکٹ کا, جو میں نے آبزرو کیا وہ انفیملیئر کنڈیشن میں پرفارمنس کا. آپ دنیا کی جس مرضی ٹیم کو دیکھ لیں, وہ اپنی بائیلیٹرل سیریز میں ہوم میں اچھا کھیلتی ہے, اور چیلنج یہ ہے کہ وہ انفیملیئر کنڈیشن میں جا کے کیسے کھیلتے ہیں. تو اس لیے ان کی جو گروتھ مجھے نظر آتی ہے وہ اس پہ 2-3 چیزیں مجھے جو سمجھ آتی ہے میں بیان کرتا ہوں, کیونکہ سکلین بھائی کو بھی موقع دوں گا, انہوں نے کافی ان کے ساتھ کام کیا ہے. میری سمجھ جو کہتی ہے کہ ایک تو ان کی جو آئی پی ایل کے اندر آ کے ان کے تمام ٹاپ پلیئرز نے آ کے کرکٹ کھیلتے ہیں, اور وہاں پہ آ کے تقریباً 12 یا 15 پلیئرز آلریڈی ان کے سسٹم سے نکلتے ہیں اور وہ آئی پی ایل ضرور کھیلتے ہیں. جو تھوڑے بچ جاتے ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں پی ایس ایل کے اندر, اس کے بعد جو بچتے ہیں وہ بنگلہ دیش میں جاتے ہیں. تو انفیملیئر کنڈیشن میں ان کی جو کھیلنے کی لیگ کرکٹ کھیلنے سے جو ان کو تجربہ ملا پچھلے 10-12 سالوں میں, انہوں نے ان کی گروتھ میں بہت اہم رول پلے کیا ہے. ایکسکیوز می. اور اگر اس کے علاوہ میں دوسری چیز دیکھوں تو بائی پلاننگ, ایز اے انسٹیٹیوٹ, ایز اے فیڈریشن, ایز اے کرکٹ بورڈ, وہ بہت اچھی پلاننگ کرتے ہیں. انہوں نے یہاں آنے سے پہلے جو سیریز کھیلی وہ انڈیا میں کھیلی, اور وہاں پہ انہوں نے نیوزی لینڈ کی ٹیم نے پرفارم کیا, ان کے بیٹسمین کو تمام باریاں ملی, انہوں نے 15 کے دن کا یہاں پہ ٹور کیا. تو یہ ایک پلاننگ کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کی ایڈمنسٹریشن کو ٹک ملتا ہے ان کے باکس کا, کیونکہ انہوں نے اپنے پلیئرز کو ان کنڈیشن میں یوز ٹو ہونے کا بیسٹ پاسبل چانس دیا. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک انڈیویجول کی اپنی گروتھ بڑی امپورٹنٹ ہے جو وہ ایکسپیرینس حاصل کر رہے ہیں لیگز میں آ کے, اور دوسرا ان کی ایڈمنسٹریشن کی رائٹ پلاننگ کی میں نے کی ہے کہ وہ رائٹ پلاننگ سے اپنے پلیئرز کو بیسٹ پاسبل چانس دیتے ہیں کہ وہ جا کے وہاں پہ یوز ٹو ہو جائیں. حفیظ کوشچن میں نے کرنا ہے جسٹ اپنے نالج بولا کے لیے, نہیں لوگوں کو سمجھانے کے نالج کے لیے. ابھی سنا نے بات کی نا شارٹ آف جو رینج آف شارٹ ہے, تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے کہ ایک بیٹر کی, ہم جو ٹم سیفرڈ کی اور اس کی بات کر رہے ہیں فن ایلن کی, 2 چیزیں اس میں, ایک تو آپ کی جو ہائٹ ہے, ہائٹ بیٹسمین کی ہائٹ, اور سیکنڈلی آپ کے جو بیٹ جس طرح آپ ہولڈ کرتے ہو باٹم ہینڈ یا لانگ ہینڈل, کیا یہ آپ کی جو رینج ہے شارٹس کی یہ بڑھاتا ہے؟ یہ آپ کیا کہتے ہو ایز اے بیٹر, آپ کیا سمجھتے ہو؟ دیکھیں ہائٹ تو اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتی فار شور, کیونکہ آپ کے اسکلس کے اندر ایک رینج آپ کو مل سکتی ہے. آپ کی ہائٹ اگر لمبی ہے تو ایز اے بیٹسمین اس کے فائدے بھی ہیں اور اس سے نقصانات بھی ہیں. اسی طرح ہائٹ مجھے نہیں لگتا کہ بہت بڑا امپیکٹ رول پلے کرتی ہے, لیکن شیورلی آپ کا جو گیم سیٹ ہے, آپ کی جو لانگ ہینڈل یوز کرنے کی ایبلٹی ہے, کیونکہ لو میٹر واٹ اگر آپ نے پاور ہٹنگ بھی کرنی ہے نا تو وہ صرف باٹم ہینڈ سے نہیں ہو سکتی, یو نیڈ ٹو یوز یور ٹاپ ہینڈ. آپ جب تک اپنے ٹاپ ہینڈ کے ساتھ پریزنٹ نہیں کریں گے بیٹ کو ٹو دا بال, آپ کا مڈل پارٹ اگر اس کی طرف جا کے کنیکٹ نہیں کرے گا, وہ جو کرشنگ پوائنٹ ہے جہاں پہ بال نے آ کے بیٹ کو لگنا ہے, اگر وہ کرشنگ پوائنٹ اسٹریٹ نہیں ہے, اگر وہ مڈل آف دا بیٹ نہیں لگ رہا, تو نو میٹر آپ جتنی مرضی زور سے بلہ گھما لیں وہ ٹاپ ایج لگے گا. تو آئی تھنک ان کی جو اسکلس کی امپرومنٹ ہے وہ ٹیکنیک کے ساتھ بیس کرتی ہے, کیونکہ کوئی بھی بیٹسمین دنیا میں اگر ٹیکنیک کو چھوڑے گا, آؤٹ آف شیپ چلا جائے گا, اپنے ٹاپ ہینڈ کو استعمال نہیں کرے گا, اس کی پاور ہٹنگ جنریٹ نہیں ہو سکتی.